अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फैज़ा शेख। आप सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। वीडियो रिकॉर्ड करने में और रीड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। बिना वक्त को ज़ाय किए हम लोग आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। माहा अपनी सिसकी को दबाए उसने नरमी से उस मासूम के चेहरे को हाथों में भरा। उसके चेहरे उसके होंठों को दीवाना वार छूते हुए बच्चों की तरह बिलखने लगा। वो टूट गया था अंदर से। अपनी इज्जत अपनी रोम रोम में बसती इस नाजुक की जान की यह हालत आज इब्तिहाज कर देजी को पल भर में मार गई थी। मान दरवाजे पे होती दस्तक पे इब्तिहाज ने खाली खाली नजरों से बंद दरवाजे को देख अपनी मताए जान को देखा, जिसकी मध्यम सी सांसें इब्तिहाज की जान के लिए कीमती सरमाया थी। इब्तिहाज ने अपना कोट उतारते नरमी से उसके वजूद को ढांपा और मुड़ते हुए दरवाज़ा खोला। अगर किसी ने भी नज़र उठा के मेरी बीवी को देखा तो कसम उस खुदा की वो दोबारा नजरें उठाने के काबिल नहीं रहेगा। खामोश सुनसान इमारत में उसकी गरजदार पत्थर सी सख्त आवाज गरजी तो वहां मौजूद हर फर्द ने एकदम से सुनते नजरें झुकाए उसे जाने का रास्ता दिया था। इब्तिहाज ने मुड़ते अपनी माहों को अपनी बाहों में समेटा और लंबे लंबे डग भरता वो उसे लिए तेजी से वहां से निकला। क्या तुम बोलती नहीं हो या फिर तुम्हारे पास जबान ही नहीं है? उसे यूं खामोश बैठा देख वो चलता सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते पूछने लगा। सनम कब से उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी, मगर उसके यूं बराह रास्त मुखातिब करने पर वो डर सी गई। तभी उसने एक चोर नजर आगे पीछे डाली तो सभी एक दूसरे में मगन थे। यहाँ का माहौल उसे काफी अजीब लगा था। ऊपर से इस लड़के का यूं घूरना और अब सामने आके बैठना, वो बुरी तरह से झुंझलाहट में बेचैनी से पहलू बदलते रुख फेर गई। हाय, मेरा नाम फरहान है और तुम्हारा? सनम के आगे हाथ फैलाए वो उसकी खौफजदा चेहरे के तासुरात को देखता पूछने लगा। सनम बुरी तरह से अपने बैग पे गिरफ्त मजबूत करते लब भींचे हुए थी। वैसे नई स्टूडेंट हो? पहले कहाँ पढ़ती थी? उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में वो बात काफी बढ़ा चुका था। सनम को उसकी हरकतें अजीब सी लगी। वो वक्त देखते फौरन से बैग थामे वहां से तेजी से निकली थी। साले की गाड़ी देख उसका सीने में अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो शुक्र करते तेजी से बाहर निकली। हाथ की मदद से दरवाजा खोलते वो मोबाइल फोन को ऑफ करते अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पे सामने ही वो सर से पांव तक कंफर्टर में दुबकी पड़ी थी। साले उसे दिन को घर छोड़ते खुद अपने केस के सिलसिले में जल्दी से वापस चला गया था, मगर उसके यूं जाने पे वो दिन से भूखी नाराजगी लिए बैठी थी। अब भी गाड़ी के रुकने की आवाज पे वो जल्दी से कंफर्टर ताने सोती बनी, मगर साले उसकी रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि वो सोई नहीं है बल्कि सोने के बहाने बना रही है। जब भी वो चलता ट्रे एक जानिब रखे सोफे पे उसके सामने बैठा था। काफी देर यूं ही खामोशी महसूस किए सनम ने। जरा सा कंफर्टर से मुंह निकाले देखा तो साले कहीं नहीं था। वो आंखें छोटी किए बगौर देखने लगी, मगर उसे ना पाते वो झट से उठी थी। यूं ही नंगे पाँव वो बेड से उतरते बाहर की जानिब जाने लगी। जब पर्दे के पीछे से निकलते साले ने अपने दोनों हाथ उसकी नाजुक कमर के गिर्द हाइल किए, उसे खुद में भींचा था। सनम उसकी यूं अचानक आने पर उसकी खुशबू को खुद में उतरता महसूस करते एक पल में जैसे सारी नाराजगी भूल गई थी। सालेह की कुर्बत भला कहाँ उसे कुछ और सोचने और समझने का मौका देती थी। वो शख्स तो उसके दिल और दिमाग से होते अब उसकी रूह का मकीन बना बैठा था। साले उसकी खामोशी महसूस किया। आहिस्तगी से सनम की गर्दन पर बिखरे इन सियाह आबशारों को पीछे किए झुकते अपने दहकते होंठ उसकी गर्दन पे रख गया। सनम उसके जानलेवा लम्स पे खुद में सिमट सी गई, जो रफ्ता रफ्ता उसकी गर्दन पे अपनी मोहब्बत की मोहरें सबत किए उसके नाजुक होंठों पे झुका अपनी तृष्णगी मिटाने लगा था। सनम का वजूद उसकी कुर्बत उसके जानलेवा लम्स पे लरजने लगा था, जिसे महसूस किए साले ने झटके से उसे बाहों में भरते बेड की जानिब आते उसे नरमी से लिटाए अपने हाथ उसके दाएं बाएं रखते सनम पे साया सा किया। सनम ने बमुश्किल से अपनी लरसती पलकों को उठाए सालेह की जानिब देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। साले एकदम से झुकते फिर से उसकी नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिए अपनी सांसों में सनम की महकती सांसें भरता बेखुद सा होने लगा। यू नो वट, बहुत मिस किया मैंने आज तुम्हें। सनम के होंठों को आज़ादी दिए वो झुकते उसके गालों को छूते मदहोशी से बोला था। सनम जो उसकी कुर्बत में सब कुछ भुलाए बैठी बैठी थी, एकदम से अपनी नाराजगी याद आई तो वो मुंह फुलाए खुद पे झुके साले खान को देखने लगी। मैं तो नाराज हूँ आपसे, पहले मुझे वहां जबरदस्ती छोड़ाया आप और फिर घर भी छोड़कर चले गए। मैं पागल हूँ जो पागलों की तरह आपका वेट करती रहती हूँ। वो खफकी समोए लहजे में
صالح کی شرٹ کے کالر پر اپنی شہادت کی انگلی سے لکیریں کھینچتی مقابل کو بے حد معصوم لگی۔ صالح نے بطور انعام جھکتے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو صنم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ تمہارے انتظار کا انعام تھا، اور سوری بھی کرتا ہوں جانم، سچی ایک اہم کیس چل رہا ہے، وگرنہ کبھی بھی یوں اکیلا نہ چھوڑتا۔ چہرے پہ معصومیت طاری کیے وہ صنم کو دیکھ گمبھیر لہجے میں بولا تو صنم نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ اچھا اب بتاؤ کیا کچھ کیا یونی میں، کسی سے دوستی ہوئی؟ صالح اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے بٹھائے ٹیبل کی جانب بڑھا، کھانے کی ٹرے اٹھائے وہ صنم کے سامنے رکھتے خود بھی اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ خاص نہیں، کوئی بھی اچھا نہیں وہاں پر، سبھی برے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا۔ صنم اس لڑکے کو یاد کرتے سخت بدمزہ ہوئی تھی، تبھی وہ بات بدلتے اپنی سنانے لگی۔ صالح سنتے گہرا مسکرایا۔ ایک دن میں تو کوئی کسی سے دوستی نہیں کرتا، کچھ دن لگیں گے، پھر دیکھنا خود ہی کوئی نہ کوئی دوست تو بن ہی جائے گی۔ روٹی کا نوالا بنایا اس کے سامنے کرتے وہ بچوں کی طرح پچکارنے لگا تو صنم برا سا منہ بنائے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ اتنا زیادہ کام دے دیا ہے، سب پروفیسر نے کہتے ہیں لیٹ ایڈمیشن لیا ہے تو ان اسائنمنٹس کو بنا کے لاؤ۔ اس کے پاس ڈھیر ساری وجوہات تھی یونی نہ جانے کی، ابھی بھی وہ صالح کے سامنے بیٹھے معصومیت سے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ صالح نے تعصب سے سر ہلایا۔ اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈارلنگ، میں کل تمہاری مدد کر دوں گا، دیکھنا کتنی جلدی سارا کام ہوگا، مگر آج نہیں، ہم کل سے شروع کریں گے، آج میرا ارادہ تمہیں کچھ اور سکھانے کا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کو تھامتے اپنے بے حد قریب کرتا وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکتا اپنی منمانیوں پہ اترا تھا۔ وہ بے سود سا ایک جانب بیٹھا اپنے خالی ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے پاس اپنی بیجا ضد میں، آج وہ اپنا سب کچھ گنوا چکا تھا، وہ کیسے ماں کا سامنا کرے گا یہ سوچ ہی اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ کیسا باپ تھا وہ اپنے ہی بچے کا قاتل، ہاں وہی تو تھا جس نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بڑی سفاکی سے اسے ختم کرنے کا سوچا تھا۔ ماں کی سسکیاں، اس کی کرب بھری شکوہ کرتی وہ نظریں آج ابتہاج کو پل بھر میں ریزہ ریزہ کر چکی تھیں۔ وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کیے اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں لایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو کسی کی نظروں کا سامنا کرنا پڑے، اس کے سوا کوئی بھی وجود اس کی ماں کو دیکھے، مگر ڈاکٹر کی کہی باتیں اس کی روح تک کو لرزا گئی تھی۔ اس کی ماں کو ہیوی ڈوز دی گئی تھی، اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو بھی بری طرح سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے واضح الفاظوں میں بتایا کہ اس کی بیوی پہ ہوئی ذہنی اور جسمانی وجہ سے اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ماں کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کرتا بھی تو کیا، ایک باپ کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی وہ ایک قاتل بن چکا تھا، مگر وہ اب کسی بھی طور اپنی ماں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معصوم سی بیوی اس سے بدگمان ہو جائے، اسے چھوڑتے وہ اکیلا ان وحشتوں کے حوالے کر جائے۔ وہ خود غرض ہو چکا تھا اس کے معاملے میں، وہ جنون، عشق، محبت، ان سب سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ماں کے بنا تو اس کی سانس بھی سینے میں الجھ سی جاتی تھی، کچھ جا کے اس کا خود سے دور رہنا۔ ابتہاج جانتا تھا جو بھی ہوا اس میں قصوروار وہی تھا، اگر وہ اسے سمیٹتا تو آج وہ یوں اسی سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے دور جانے کا نہ سوچتی، مگر اس وقت اسے ماں چاہیے تھی۔ اگر وہ وقت پر اسے نہ سمیٹ سکا تو وہ جانتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، وہ سن ہوئے دماغ کے ساتھ پورے کمرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کے ہونٹ کے قریب بھی جلانے کا نشان موجود تھا، جس میں سے ہلکا سا لہو رس رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنے ہاتھوں پہ دباؤ دیے اٹھنے لگی، اس کا پورا وجود درد سے چور تھا، درد کی شدت اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ ابتہاج کی خوشبو کو اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ماں اپنے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا تو اپنے وجود پہ اسی ظالم کی سفید شرٹ دیکھ اس کے لب کپ کپا اٹھے، پورا وجود درد و تکلیف کے باعث کربناک ہوا پڑا تھا۔ اچانک ماں نے ایک احساس کے تحت اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھوتے اپنے بچے کو محسوس کرنا چاہا، مگر جو احساس اسے اتنے دنوں سے ایک الگ سا سرور بخش رہا تھا، آج وہ احساس وہ خود میں محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اس کا دماغ سناٹوں میں جانے لگا، ابتہاج کی باتیں، سمیر کا اس کے کانوں میں اگلا زہر، جانے کیا کچھ نہیں تھا جو اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، وہ خود کو بے حد اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اس ذہنی اذیت نے اسے جسمانی تکلیف سے زیادہ توڑا تھا۔ وہ بری طرح سے چیختے سب کو خاموش کروانے لگی۔ بھلا وہ کیوں اپنے بچے کو جانے دیتی، وہ کیوں کھوتی اسے جس پر اکلوتا حق صرف اسی کا تھا۔
یہ احساس تو سب سے پہلے اس سے ملا تھا جس کی وہ اکلوتی مالک تھی، اس کی ماں، اس کے دکھ درد تکلیفوں میں اس کے سامنے ڈھال بنی رہنے والی ماں، مگر اب اس کا وجود جیسے خالی سا ہوا پڑا تھا۔ ماں نے غصے سے پاس پڑے اس جگ کو اٹھائی فرش پہ پھینکا تھا۔ نہیں، چپ کر جاؤ تم سب۔ وہ ویران نظروں سے اپنے آگے پیچھے دیکھ کھڑے خود پر ہنستے سمیر اور ابتہاج کو دیکھ چلائی تھی، مگر وہ دونوں ہی اس کی حالت پر کہکا لگا رہے تھے۔ ماں، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ابتہاج جو خود میں ہمت پیدا کرتے کمرے کی جانب آیا تھا، اب یوں ماں کی کربناک چیخیں سنتا وہ ایک دم سے پریشان ہوتا کمرے کی جانب بڑھا تھا، مگر سامنے ہی اسے یوں بکھری حالت میں دیکھ ابتہاج کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتے اس کے قریب جانے لگا کہ اچانک سے فرش پہ بکھرا کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں کی پشت پر بری طرح سے لگا تھا۔ ابتہاج کی بے ساختہ ہی کرا گونجی، مگر پھر بھی وہ خود کو نظر انداز کیے اپنی متاع جاں کی طرف بڑھا جو دھاڑے مار مارتے رو رہی تھی۔ ابتہاج نے بیڈ پر اس کے قریب جاتے اسے خود میں چھپانا چاہا تھا۔ ماں پلیز میری جان، پلیز مت رو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی کربناک درد سے چور آواز ابتہاج کو اذیتوں میں ڈال گئی۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ ماں اس کے حصار کو محسوس کرتے اسے خود سے دور کرتے کھڑی ہوئی۔ ابتہاج نے لب بھیجتے اس کی شکوہ کرتے ان بہتی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا جس میں بے یقینی، نفرت، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ابتہاج، آپ نے بچا لیا مجھے، اس سمیر سے بچا لائے مجھے، مگر میرا بچہ کہاں ہے؟ ابتہاج کہاں ہے وہ آپ کو کیا پتا ہوگا، بلکہ آپ تو خوش ہوں گے، وہ چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا وہ۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، سب کچھ خود ہی ہو گیا۔ ابتہاج کو چہرے کو نفرت سے دیکھتے وہ پھنکاری تھی۔ ابتہاج جب سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت جس درد، جس کرب سے گزر رہی تھی، ان سب کے سامنے تو یہ باتیں برداشت کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں تم پلیز یہاں آؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ابتہاج نے اسے پچکارتے قریب جاتے تھامنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے قریب آتے ہی پیچھے ہوئی۔ ابتہاج نے سرخ نظروں سے اسے دیکھ پیچھے فرش پہ بکھرے ان کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ جانتے ہیں یہ تکلیف جو میرے جسم پہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ابتہاج، یہ دل، یہ وجود تو آج خالی ہو گیا۔ وہ خوشی جس کو بچانے کے لیے آپ سے دور بھاگی تھی، آج میں وہ بھی نہیں رہی میرے پاس۔ کیا میں اتنی گناہگار ہوں کہ میرا رب مجھے یہ خوشی دیتا ہے اور اسے پھر سے چھین لیتا ہے؟ وہ ہذیانی سی ہوتی چلا رہی تھی، اس کی ہچکیاں، اس کا رونا ابتہاج کے وجود کو سن سا کرنے لگا۔ وہ کمال ضبط سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ماں، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، ابتہاج نے نرمی سے اس کی بات کاٹتے اس کے قریب جاتے کہا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ ابتہاج نے سرخ نظروں سے اس کے پاؤں کے قریب پڑے ان کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ ایک دم سے اس کے بازوؤں کو پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہہ رہا ہوں نا بعد میں بات کریں گے، اگر لگ جاتی تو پھر؟ وہ ایک دم سے دہشت زدہ سا بکھرے ہوئے تاثرات سے دہاڑا تھا۔ یہ سب ماں کو خاموش کروانے کے لیے ضروری تھا، وگرنہ وہ اپنی ذہنی حالت کی بنا پر جانے کیا کر جاتی۔ اتحاد نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ ایک دم سے اسے کھینچتے اپنی باہوں میں سمایا۔ پلیز ماں، مجھے بھی تکلیف ہے، میں خود بھی دکھ میں ہوں، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، تم ابھی ریسٹ کرو، جب سنبھلو گی میں وعدہ کرتا ہوں تم جو بھی سزا دو گی میں اسے قبول کروں گا، آئی پرومس۔ اس کے گالوں کو بھگوتے آنسوؤں کو اپنے دہکتے ہونٹوں سے چنتے وہ خود بھی اذیت سے دو چار بولا تھا۔ ماں اس کے لمس پہ سن پڑتے دماغ سے کپ کپانے لگی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، مگر اپنے کمزور وجود کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ابتہاج اس کے چہرے کو چھوتے ابتہاج نے اس کی مدھم سی سرگوشی سنتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بے قراری سے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں میری جان بولو، میں سن رہا ہوں۔ ابتہاج کا پورا وجود سماعت بنا اس کی جانب متوجہ تھا۔ ماں کے ہونٹوں کے قریب بنے اس سگریٹ کے جلے ہوئے نشان کو دیکھ ابتہاج کا دل لرز سا گیا۔ اس نے بے خودی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگائے، اس کی تکلیف، اس کے درد کو کم کرنا چاہا۔ ابتہاج، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دوا کی وجہ سے وہ دوبارہ غنودگی میں جانے لگی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ کرب و تکلیف سے آنسو بہاتے بمشکل سے بولی تھی کہ ابتہاج نے لب بھیجتے اس کے نازک وجود کو دیکھا جس پر سگریٹ کے جلانے کی وجہ سے جگہ جگہ
سے چل چکا تھا، جبھی اتحاد نے اس کے وجود کو اپنی شرٹ سے ڈھانپتے اپنے ہونے کا تحفظ سونپا تھا۔ میری جان، میں ہر دکھ ہر تکلیف کو سمیٹ لوں گا، ایک آخری بار بھروسہ کرو مجھ پر۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ اتحاد نے نرمی سے اسے سمیٹتے باہوں میں بھرا تھا اور چلتے اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ ایک آخری موقع، ایک آخری چانس مانگنے لگا۔ ماہا بیٹا، کھانا لاؤں؟ روم میں آتی صبا بیگم نے بیڈ پر خاموش بیٹھی ماہا کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ تو ماہا جو خالی خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی، وہ مڑتے صبا بیگم کو دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں چھائی خاموشی ویرانہ پن صبا بیگم کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ 4 دنوں سے یوں ہی بت بنی ہوئی تھی۔ ابتہاج اس کے رویے سے ڈرتے اسے گھر تو لے آیا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد ماہا کا رویہ مزید برا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے وجود پہ موجود بظاہر دکھنے والے زخم مندمل ہونے لگے تھے، مگر اس کی روح میں لگا زخم آج بھی ویسے ہی تازہ تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھری تھی، جس کے سہارے وہ جینا چاہتی تھی، آج اسی ستمگر کی وجہ سے اس کا ریزہ ریزہ بکھر سا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب اسے ابتہاج گردیزی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ بھوک مر گئی ہے میری، کیسے کھا لوں جب نوالا حلق سے نیچے نہیں جا پاتا؟ اس کے معصوم چہرے پہ پھیلی زردی آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اس کی اندرونی حالت کو آشکار کر رہے تھے۔ صبا بیگم لب بھیجتے اس معصوم کی تکلیف پہ خاموش سی رہ گئیں۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، آخر جو کچھ ہو چکا تھا اس سب میں اس معصوم کی ایک ہی تو غلطی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس گھر کی 4 دیواری کی حدود کو پھلانگتے باہر نکلی تھی۔ صبا بیگم اتحاد سے سخت خفا ہوئی تھی، اگر ان کا بیٹا ماہا کا ساتھ دیتا وہ اپنے ہی شوہر سے اپنی اولاد کے کھو جانے کے خوف سے یوں پاگلوں کی طرح نہ بھاگتی۔ میری جان، خود کو سنبھالو، وہ اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لیا، مگر یوں خود اپنی جان پہ ظلم کر کے تم اللہ کی گناہگار بن رہی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم سب سے ہماری جانوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا؟ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے صبا بیگم نے اس کو محبت سے سمجھایا۔ آپ کو پتہ ہے ماما، یہاں پر درد ہوتا ہے بہت زیادہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی مجھے کوئی خوشی ملتی ہے اللہ جی اسے چھین لیتے ہیں۔ کیا میرا حق نہیں کسی خوشی پہ؟ کیا میں کوئی خوشی نہیں جی سکتی؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے تھے، شکایات۔ صبا بیگم تو اس کے لفظوں میں چھپی اذیتوں کو محسوس کرتے جیسے خاموش سی ہوئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی ہوں اس کی باتوں کا؟ ایک بات یاد رکھو میری جان، بے شک اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے عزیز بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ماہا تکلیف میں ہے، اسی وجہ سے وہ خود سے بھی بدگمان ہو گئی تھی، تبھی وہ محبت سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، اس کے ٹوٹے وجود کو وہ آہستہ سے سنبھال کر اس کی روح کو سکون دینا چاہتی تھی۔ چلو میری جان، اٹھو میرے ساتھ چلو نیچے، آج تم ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گی۔ ماں کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ محبت سے بولی تھی۔ نہیں ماما، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں خود نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر اس وقت پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ماں کی محنت کرتی آنکھوں کو خود پہ پاتے صنم بیگم خاموشی سے روم سے نکلی تھی۔ ماما، ماہا کہاں ہے؟ آئی نہیں آپ کے ساتھ؟ اتحاد جو کہ بے صبری سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہاں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، صبا بیگم کو اکیلے نیچے آتا دیکھ وہ حیرانگی سے کھڑے ہوتے پوچھنے لگا۔ کاشان صاحب نے کاٹدار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابتہاج نے خاموش نظروں سے صبا بیگم کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ابتہاج کے لیے شکوے اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو برخوردار، کھانا کھاتے جاؤ، کاشان صاحب نے کاٹدار نظروں سے ابتہاج کی پشت کو دیکھتے کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، آپ لوگ کھا لیجئے۔ وہ غصے سے خود پر ضبط کرتا ہے بھیچے جبڑوں کے ساتھ ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ جب غصہ انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کا انجام یہی نکلتا ہے۔ ابتہاج کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھتے ہوئے غصے سے صبا بیگم کو دیکھ کر بڑبڑائے تھے۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ صنم کو باہر کی جانب تیزی سے جاتا دیکھ فرحان نے آگے بڑھتے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، 3 4 دنوں سے وہ مسلسل اسے اپنی باتوں اور حرکتوں سے ہراساں کر رہا تھا، مگر صنم خود ضبط کیے اسے اگنور کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے کوئی نیا ہنگامہ برپا ہو، مگر آج فرحان اور اس کے ساتھ کھڑے اس کے لوفر دوستوں کو دیکھتے صنم نے سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت یونی کے پارکنگ ایریا میں تھی، جہاں پہ چند ایک ہی اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ راستہ چھوڑو میرا فرحان، صنم نے خود میں ہمت پیدا کرتے غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ اس کی بونگی سی دھمکی سنتے وہ کہکا لگاتے اس کی جانب قدم بڑھاتے بولا تو صنم نے اپنی نم آنکھوں سے آگے پیچھے دیکھا۔ اتنے دنوں سے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں اور تم ہو کہ زیادہ نخرے دکھا رہی ہو۔
تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی زیادہ حور پری ہو جو فرحان تمہارے پیچھے یوں پاگلوں کی طرح پھرے گا؟ صنم کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ وہ غصے سے گراتے ہوئے بولا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ فرحان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ صنم کی آنکھوں میں ایک دم سے ہی جانے کتنے آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے بے ساختہ ہی رونے لگی۔ فرحان، کیا کر رہا ہے تو؟ صنم کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے عاشر نے فرحان کے بازوؤں کو کھینچتے اسے پیچھے کیا تھا۔ عاشر نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کیونے میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، تبھی فرحان کو بھی پیچھے کرنے لگا۔ کیا ہے یار، ابھی تو مزہ آ رہا تھا۔ فرحان نے جھنجھلاتے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ایک دم سے صنم کا وجود بے جان ہوتے گرا تھا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ صنم کو یوں گرتا دیکھ وہ سب چونکتے ہوئے مڑے تو سامنے ہی زمین پر بے ہوش پڑی صنم کو دیکھ فرحان کا رنگ پھک پڑا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں حیرت سے پھیلائے زمین پہ ساکن پڑے صنم کے وجود کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا تجھ سے کہ یہ ہمارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ فرحان اب دیکھیے بے ہوش ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایک نظر صنم کو دیکھو، سبھی جلدی سے وہاں سے بھاگے تھے۔ میں ہر ایک زخم چھن لوں گا میری جان۔ ماں کے چہرے کو بے خودی سے اپنے دہتے ہونٹوں سے چھوتے وہ بھاری سرگوشیاں کرتا جانے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پوری رات سنسان سڑک پہ پھرتا بوجھل دل سے گھر آیا تھا، مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی رت جگہوں سے سرخ پڑتی نظریں لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کے زرد پڑے چہرے پر تھی۔ ماں کو دیکھ ابتہاج اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے قریب بیڈ کے پاس نیچے بیٹھتے ابتہاج نے بغور اس کے معصوم چہرے کے نقوش کو دیکھا، جہاں سوتے ہوئے بھی بے سکونی اور خوف کے تاثرات واضح محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ابتہاج نے بے خودی میں اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ جانتا ہوں بہت برا ہوں میں، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی اولاد کو مار دیا، مگر اب جب یہ نعمت اس رب نے چھین لی ہے تو اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا ہے مجھے۔ اپنے چہرے پر گرتے ایک بے مول سے آنسو کو رگڑتے وہ ہلکا سا ہنسا تھا اپنی کیفیت میں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں ماں، تمہاری ناراضگی، تمہاری نفرت، مگر میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ تم ابتہاج گردیزی کے روم روم میں بس چکی ہو، تمہیں کیسے کھو دوں؟ ابتہاج کے دہکتے ہونٹ ماں کی آنکھوں پہ تھے۔ ابتہاج اس کے نازک وجود کو اپنے قریب تر محسوس کرتے جیسے پھر سے بے خود ہونے لگا تھا، اپنے چہرے پہ کسی کے لمس کو محسوس کرتے ماں نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ حالانکہ وجود پہ آئے زخموں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کروٹ نہیں بدل پاتی تھی، مگر اسے نیند میں ہی اپنے چہرے پہ کسی کے دہکتے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابتہاج مدہوش سا اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے آہستگی سے جھکتا اس کے نازک ہونٹوں کو قید کرتے اس کی سانسوں کی مہکتی خوشبو کو خود میں انڈیلنے لگا، اپنے ہونٹوں پہ کسی کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ جو اپنا خواب تصور کیے ہوئی تھی ایک دم سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے وہ اپنے ہونٹوں پہ جھکے ابتہاج کو دیکھنے لگی، جس کے لمس میں شدت تھی۔ ماں کا دماغ پل بھر میں گھوما تھا۔ وہ اس سے نفرت سے مقابل کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ دیے ابتہاج کو خود سے دور کرنے لگی۔ ابتہاج جو مدہوش سے اپنی سانسوں میں اترتی اس کی خوشبو کو پاتے ہی بے خود سا ہوا تھا کہ ایک جھٹکے سے ماں کے اٹھنے اور دھکیلنے پر وہ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے بیڈ کی دوسری جانب بکھرے حلیے میں کھڑی ماں کو دیکھنے لگا، جس کے بھیگے ہونٹوں پہ ابھی تک ابتہاج کا لمس موجود تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے پھولی رگوں سے تنفن کرتی کمرے سے نکلنے لگی کہ ابتہاج نے آگے بڑھتے اس کے نازک ہاتھ کو تھامتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اپنے ارد گرد ابتہاج کے تنگ پڑتے حصار کو محسوس کرتے وہ غصے اور نفرت سے پھنکاری تو ابتہاج نے لب بھینچتے اسے آزاد کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کی طبیعت خراب ہو، مگر وہ کیا کرتا جب وہ اسے گھر لایا تھا ماں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بالکل اوپر سے کمرہ بھی لاک کیے رکھتی، تبھی وہ بے بس تھا۔ اس سے 2-4 دنوں سے لانج میں ہی سویا تھا، مگر آج اسے دیکھنے کی اسے چھونے کی خواہش نے جیسے اسے جکڑ لیا تھا، تبھی وہ کسی ٹرانس میں چلتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہاں بولو۔ ابتہاج نے جبڑے بھینچتے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت اسے بے بسی کی موت مارنے لگی۔ میں چلا جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ اسے پھر سے باہر جاتا دیکھ ابتہاج تیزی سے اس کے آگے سے نکلتا کمرے سے نکلنے لگا۔ رکو ابتہاج۔ ابتہاج کا دروازے پہ دھرا ہاتھ ویسے کا ویسے ہی ساکن سا رہ گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مچتے پیچھے مڑتے اسے دیکھا۔ طلاق چاہیے مجھے آپ سے، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے اس وجود سے، اپنے بچے کے قاتل کے ساتھ میں اب نہیں رہ سکتی، اسی لیے مجھے تم سے صبح ہی طلاق چاہیے۔ اپنے گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ ہاں
ایک ہی جست میں اس کے قریب جاتے اتحاد نے بفرتے اس کے بازوؤں کو کھینچتے اپنی جانب کیا تو ماہا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ پہلے بہت سوچ لیا تھا میں نے یہ سب ابتہاج، اب تو صرف اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں۔ وہ آپ سے تم پر آتے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے عجیب سے لہجے میں بولی، ماہا میری جان، تم جو کہو گی مجھے منظور ہے۔ تمہاری دی ہر سزا میں خاموشی سے قبول کر لوں گا، مگر تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا میں۔ تم اتحاد گردیزی کی ہر آتی جاتی سانس میں بس چکی ہو ماہا، اب تمہارے بغیر میرا وجود بے مول ہے، کوئی وقت نہیں میری تمہارے بنا۔ ماہا کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو گاڑتے وہ سچے دل سے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا اپنے دل کا حال اس پر عیاں کرنے لگا۔ پلیز ماہا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر غم ہر دکھ کو خود میں سمیٹ لوں گا۔ ماہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ابتہاج نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تو ماہا کی سسکی سی نمودار ہوئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں ابتہاج۔ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹائے ماہا نے جبڑے بھیجتے اسے خود سے دور کیا تو ابتہاج نے کرب بھری دردناک نظروں سے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ تیز ڈھک بھرتا روم سے نکلا تھا۔ صنم کو ہوش آیا تو خود کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ حیران سی رہ گئی۔ صنم نے حیرت سے بیڈ سے اٹھتے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں تو یونی میں تھی، پھر یہاں کیسے؟ اور وہ لڑکے؟ اس کا دماغ ابھی تک دن کو ہوئے اس واقعے میں اٹکا تھا۔ کتنا ڈر گئی تھی وہ فرحان اور ان سب لڑکوں سے، مگر اب خود کو اپنے گھر میں پاتے اس کا دل پرسکون سا ہوا۔ صالح کو یاد کرتے ہی اس کی خوبصورت ہونٹوں پہ ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بال سمیٹتے پاس پڑا، اپنا دوپٹہ اٹھائے خود پہ اوڑھتے صالح کو نہ پاتے روم سے نکلی تھی۔ صالح! سیڑھیاں اترتے ہی وہ حیرانگی سے سنسان پڑے در و دیوار کو دیکھتے اسے پکارنے لگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ صنم کی آنکھیں متفکر سی پھیلیں، وہ آہستگی سے سیڑھیاں اترتے نیچے حال میں گئی۔ صالح کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز میں واضح فکر تھی۔ صالح کی غیر موجودگی ہی اسے ڈرا رہی تھی۔ صالح! ایک دم سے حال میں پھیلتے اندھیرے پہ صنم کا سانس ڈر اور خوف سے رکنے لگا۔ وہ سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ صالح کو اونچی آواز میں پکارنے لگی۔ وہ آگے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے اس اچانک سے پھیلے اندھیرے، اوپر سے اپنے پیچھے سے آتی بھاری قدموں کی چاپ پہ صنم کا سانس رکنے لگا۔ وہ ہراساں سی خوف سے آنکھیں پھیلائے تیزی سے دھڑکتے دل سے صالح کو پکارتے وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر ایک دم سے کسی نے پیچھے سے آتے اس کی نازک کمر کے گرد اپنے بھاری ہاتھ لپیٹتے ایک جھٹکے سے کھینچتے اپنے قریب تر کیا۔ صنم کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ وہ کپ کپاتی لرزتے ہاتھوں سے مقابل کو حصار کو توڑتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ایمان! صالح نے جھکتے اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ صنم کا پورا وجود سن سا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو محسوس کیا جو اسے جانی پہچانے لگی۔ ایک دم سے سارا خوف، سارا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ مقابل کی گردن کے گرد حائل کیے اسے خود سے قریب تر کرنے لگی۔ اس کی معصوم سی کوشش پر صالح کے ہونٹوں پہ ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھری۔ اسے خود میں بھیجتے صالح نے اس کے سر پر لپٹا دوپٹہ اپنے بائیں ہاتھ سے اتارتے پیچھے کی جانب اچھالا تھا۔ صنم کا سانس سینے میں الجھا، اس کے بھاری ہاتھ کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ بری طرح سے لرز اٹھی تھی، جبکہ صالح کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ صالح نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے جھکتے اس کے ہونٹوں کو قید کیا اور قطرہ قطرہ اپنی سانسوں کو صنم کی سانسوں میں انڈیلتے وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اسے سہارے سے کھڑے کیے ہوئے تھا۔ صالح کے ہونٹوں کا بے باک لمس صنم کی تھوڑی سے ہوتے شہرک پر آیا تو صنم کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ اندھیرے میں کھڑی خود پہ جھکے صالح خان کی شدتوں سے سہمی سی تھی۔ صالح کے بے باک انگلیوں کا لمس اپنے پچھلے گلے پہ محسوس کرتے صنم نے ڈرتے اس کے کالر کو دبوچا، مگر مقابل نے دلکشی سے مسکراتے اس کے گلے میں اپنا لایا پینڈنٹ پہنائے، جھکتے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ صالح! صنم نے ایک دم سے لرزتے اسے پکارا تھا جب صالح جھکتے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ یہ سب؟ صنم نے ایک دم سے آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے صالح کو دیکھا تھا جو اطمینان سے ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے مسکراتی نگاہوں سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صنم نے نظریں پورے لان پہ ڈالی جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لان کی ایک جانب خوبصورتی سے سجایا ایک ٹیبل جس کے اوپر ایک بڑا سا کیک رکھا گیا تھا۔ ٹیبل تک پہنچنے کے لیے پھولوں سے خوبصورت راستہ بنایا گیا تھا۔ صنم کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے صالح اسے لیے مسکراتا پھولوں سے گزرتا ٹیبل کے قریب پہنچا اور بے حد نرمی سے نیچے اتارتے ہی صالح نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے خود میں بھیجا۔ صنم نے ایک نظر سامنے موجود مزید خوبصورتی سے کیک کو دیکھا جسے خوبصورتی سے میز پر سجاوٹ کے درمیان رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی موجود تھی جسے دیکھ مقابل ہلکا سا مسکرایا۔ صالح نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک دم سے اس کی چٹکی بجاتے ہی
सारा लॉन सफेद और सुनहरी रोशनियों से जगमगा उठा। साले ये सब क्या है? सनम ने सवालिया नजरों से उसे देखते पूछा था। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि साले ने इतनी तैयारी क्यों कर की थी। ऐसा भी कौन सा खास दिन था जिसकी बाबत वो खुद नहीं जानती थी। तुमने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है आज सनम। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। सनम के मासूम चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए मुस्कुराते अकीदत से उसकी आंखों को चूमते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला था। मगर सनम हैरान सी थी। भला ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी साले की जिसे वो पूरा कर चुकी थी, मगर वो खुद इस बात से अनजान थी। मगर साले मैंने किया क्या है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो अनजान सी उससे पूछने लगी तो साले ने लब का कोना दांतों तले दबाया। क्योंकि तुम मामा बनने वाली हो सनम और मैं बाबा बनने वाला हूँ। साले ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल करते उसे अपने करीब तर करते अपना माथा उसके माथे के साथ टिकाए एक जज्ब के आलम में उसे बताया था। जैसे वो जी रहा हो इन लम्हों को। कितनी खुशी थी उसके चेहरे पर, एक अनजाना सा सुकून। सनम का वजूद जैसे सर थपड़ गया था। वो आंखें फैलाए मुकाबिल की सुर्ख आंखों में देखती हैरान सी थी। इस अचानक मिलती न्यूज़ पे यकीन कर पाना नामुमकिन सा था। मैं सच कह रहा हूँ जानम, बहुत जल्द मेरी एक प्यारी सी प्रिंसेस इस दुनिया में आएगी, बिल्कुल मेरी सनम जैसी। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा बस चले तो मैं इस दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिछा दूँ। जानती हो जब मुझे खबर मिली कि तुम बेहोश हो गई हो, दिल कितना डर गया था। मैं जिस हाल में यूं नहीं पहुंचा सिर्फ मैं ही जानता था। मगर फिर जब हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर ने मुझे ये गुड न्यूज़ सुनाई तो कितने ही लम्हे में यकीन नहीं कर पाया था कि मेरा रब मुझ पे सच में इतना मेहरबान हुआ था। मगर फिर जब उसकी कुदरत का सोचा तो यकीन हो गया कि हाँ, अब साले और सनम अकेले नहीं, हमारी भी अपनी फैमिली होगी। हमारा एक छोटा सा बेबी जिसके गिर्द हम दोनों की सारी खुशियाँ, सारी दुनिया होगी। उसके लफ्ज़ों का सहर था या फिर उसके लहजे की शिद्दत के सनम की आंखें बेइख्तियार बह उठी। वो नम आंखों से अपने मसीहा, अपने दिलदार को देख रही थी जिसने एक एक करते उसकी जिंदगी को हसीन बना दिया था। ये आंसू ना दिखे मुझे आज के दिन। चलो पहले केक कट करते हैं। अपने होठों से सनम के आंसुओं को जज्ब करते साले उसे लिए मेज तक पहुंचा। मॉम डैड एंड मी को पढ़ते सनम केक पर हार्ट शेप पर लिखे वर्ड्स पढ़ते होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी। साले ने उसके हाथ को थामते एक साथ केक कट किया और जल्दी से केक उसके सामने किया। सनम ने थोड़ा सा बाइट लेते उसके हाथ से केक का टुकड़ा पकड़े साले के सामने किया तो साले ने मुस्कुराते गर्दन नफी में हिलाई थी। सनम को हैरत हुई। साले अभी वो कुछ कहती के मुकाबिल ने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटते उसके होंठों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लिया। सनम उसके लम्स पे आंखें मूंदे खड़ी थी जबकि साले उसकी महकती सांसों को खुद में उंडेलता बेखुद सा हो गया। सनम की उखड़ती सांसों को महसूस करते साले ने नरमी से उसके होंठों को आज़ादी बख्शी तो वो उसके सीने से लगी गहरे सांस भरने लगी। साले ने झुकते उसे बाहों में भरा तो सनम की नजरें एकदम से झुक सी गईं। वो जानती थी उसे रोक पाना नामुमकिन था और आज के दिन तो साले उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। तभी सनम ने सर उसके सीने पर रखते सुर खुद सुपुर्दगी के अंदाज में आंखें मूंद लीं। क्या थी उसकी जिंदगी, मगर इन चंद दिनों में सब कुछ बदल गया था। वो बदल गई थी बिल्कुल। उसका वजूद खाली सा हो गया था। उससे तो अच्छा था कि अल्लाह उसे इस जज्बे से, इस एहसास से रोशनास ही ना करवाते, क्योंकि इस वक्त जो दुख उसके दिल पे पंजे गाड़े बैठ चुका था उसका निकलना अब नामुमकिन सा हो गया था। रात के बाद इफ्तिहार उसके सामने नहीं आया था, ना ही वो कमरे से निकली थी। दिन को भी मुनीबा बेगम के इसरार पर, उनके रोने पर ना चाहते हुए भी माँ ने कुछ निवाले खाए थे, मगर वो अब भी अपने कमरे से नहीं निकली थी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बार बार अपने पेट को छू रही थी। उस एहसास को महसूस कर रही थी जो अब कहीं नहीं था उसके पास। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू थे। वो जब्त नहीं कर पा रही थी खुद पे, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती थी। उसका दिल घबराने लगा, जैसे अंधेरा सा छा गया था उसके चारों अतराफ और बीच में वो अकेली खड़ी सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी, मगर कोई भी नहीं था उसकी सुनने वाला। तभी वो घबराते नंगे पाँव ही बाहर निकली थी। सबा बेगम जो रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी, सीढ़ियों से उतरती महा को देख उनके दिल को कुछ सुकून हुआ। कम अज कम वो बाहर तो निकली थी, वरना तो उसने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। इन 4-5 दिनों में सवा बेगम दिलावर साहब दो मुनीबा बेगम दिलावर साहब 2 बार आए थे उससे मिलने, मगर वो अपने गम, अपने दुख में ऐसी मुब्तला हुई थी कि किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। उसे बाहर लॉन की जानिब जाता देख सबा बेगम ने दिल से अपने रब से उस मासूम के सुकून की दुआ की थी। आसमान पर फैलती शाम की गहरी सुर्खी में वो यूं ही नजरें आसमान पर मरकूज किए उसे घूर रही थी। उसका दिमाग सुन सा था और सोचे मफकूद। तभी एकदम से उसके पाँव के करीब गिरते फुटबॉल ने उसे चौंकाया। महा जो अपने ही ख्यालों में खड़ी थी, अचानक से बाल पाँव पर लगने पर वो बिदक के 2 कदम पीछे हुई और आंखें फैलाए सामने देखने लगी।
سامنے ہی ایک چھوٹا سا 3-4 سالہ بچہ کھڑا، کبھی ماہ کو تو کبھی اپنی بال کو دیکھتا۔ اس نے سر پہ بلیک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور معصومیت سے گال پھیلائے وہ آنکھیں مٹکاتے ماہ کی جانب دیکھتا، ہاتھ پشت پر باندھ گیا۔ ماہ نے 1-2 بار دور سے دیکھا تھا اس بچے کو، وہ ان کے ہمسایوں کا بچہ تھا۔ ماہ کے قدم اس کے قریب بڑھے تو بچہ ڈر سے پیچھے ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ شاید غصہ کرے گی اس پہ۔ ادھر آؤ بیبی، اس کے ڈر کو بھانپتے ماہ چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھتے محبت سے اسے بلانے لگے، مگر وہ بچہ بنا اپنی بال لیے الٹے قدموں سے وہاں سے بھاگا تھا۔ ماہ نے آوازیں دی، اسے روکا، مگر وہ تیزی سے ڈرتے وہاں سے نکلا تھا۔ اتحاد جو کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، اب گھر میں داخل ہوتے ہی ماہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ اس کا رونا وہ محسوس کر چکا تھا۔ جب ہی وہ دوڑتے لان کی جانب آیا، ماہ وہ بھاگتے اس کے قریب پہنچا اور اس کے روتے وجود کو خود میں بھینچا۔ کیا ہوا ہے ماہ، پلیز چپ کر جاؤ۔ اتحاد نے اس کے سر کو تھپکا۔ وہ بفر اٹھی۔ چھوڑو مجھے، وہ دیکھو میرا بچہ جا رہا ہے۔ اتحاد چھوڑو مجھے، میں کہہ رہی ہوں۔ وہ اس جانی سی ہوتی چلائی تو اتحاد نے لب بھیجتے اسے خود سے قریب تر کیا، جیسے ڈر تھا کہ وہ کہیں چھوڑ نہ جائے۔ چھوڑو مجھے، اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ماہ نے اسے بری طرح خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ اتحاد نے جبڑے بھیجتے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے چیختے۔ اتحاد نے جھکتے اس کے کپ کپاتے خشک ہوتے ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لیا۔ ماہ کا وجود اس کے لمس پہ سن سا پڑنے لگا۔ وہ بری طرح سے اپنے ناخن اس کی گردن پر گاڑ گئی، مگر ابتہاج کی بڑھتی گرفت پر وہ غصے سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ ابتہاج اس کی مزاحمت پر بے بسی سے اس سے دور ہوا تھا۔ کتنی بار کہوں دور رہا کرو مجھ سے، خبردار جو اب میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی کی۔ وہ غصے سے اپنے ہونٹوں کو بری طرح سے رگڑتے ابتہاج کو نفرت سے دیکھتے وہاں سے بھاگی تھی۔ ابتہاج نے کرب سے اپنی آنکھیں نیچتے ماہ کی پشت کو دیکھا۔ ماہ، میں قصوروار ہوں تمہاری اس حالت کا، میں ہی قاتل ہوں اپنے بچے کا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ابتہاج نے اذیت سے اپنے گال پہ گرتے آنسو کو رگڑا اور پھر لمبے ڈگ بھرتا وہ گاڑی تیزی سے سٹارٹ کیے وہاں سے نکلا تھا۔ کاشان پلیز پتہ کریں کہاں ہے آخر، وہ صبح سے رات ہو گئی ہے اور ابھی تک وہ گھر نہیں آیا، کال پک نہیں کر رہا وہ۔ صبا بیگم جو کب سے ابتہاج کی پریشانی پہ گھلے جا رہی تھی، اب بے بسی سے کاشان صاحب کو دیکھتے کہا تھا، جنہوں نے ایک خاموش نظر اٹھائے ان کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے ملازم نے انہیں دلاور صاحب کی آمد کا بتایا۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد دلاور صاحب کا رویہ بہت روکھا سا تھا ان سب سے، جسے وہ محسوس کرنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ مجھے ماہ سے ملنا ہے کاشان۔ کاشان صاحب جو دلاور شاہ کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، دلاور شاہ کی آواز پر آہستگی سے بولے، وہ اندر کمرے میں دلاور، مگر وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی، آپ بیٹھیں پلیز۔ کاشان صاحب نے آگے بڑھتے انہیں ماہ کے متعلق بتایا اور ساتھ ہی بیٹھنے کا بھی کہا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا یہاں، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے اور آج میں مل کر ہی جاؤں گا، سرد لہجے میں انہیں جواب دیے وہ سیڑھیاں عبور کرتے اوپر ماہ کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ ماہ کی سسکیوں کو سنتے دلاور شاہ جو دروازہ کھولے اندر داخل ہوئے تھے، اس کو یوں روتا دیکھ وہ تڑپتے اسے پکار اٹھے۔ ماہ نے سر تکیے سے اٹھائے اپنے بابا کو دیکھا۔ بابا، وہ ایک دم سے روتے ان کی جانب لپکی تھی۔ دلاور شاہ نے اسے سینے سے لگا اس کے سر پر ہونٹ رکھے اپنے ہونے کا تحفظ احساس دلایا تو ماہ اتنے دنوں بعد کسی مہربان سائے کو پاتے پھر سے بکھر سی گئی تھی، جیسے میری جان، میری بیٹی چپ کر جاؤ۔ اس کے رونے سے لرزتے وجود کو تھامتے دلاور شاہ اسے بیڈ پر بٹھائے اس کے قریب بیٹھے تھے اور ہونٹ اس کی پیشانے پر رکھتے وہ پھر سے اسے خود میں بھینچ گئے۔ ماہ کا پورا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، دل میں رقم اذیتیں وہ سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ بابا، آپ کو پتا ہے میرا بچہ مار دیا، اس کو سب نے چھین لیا مجھ سے۔ ان کے سینے سے لگے وہ اپنے اندر کا سارا غم، سارا دکھ، ساری تکلیف ان کو عیاں کرنے لگی، جو لب بھیجتے اس کے سر کو تھپکتے اپنی معصوم سی بیٹی کی تکلیف کو محسوس کرتے خود تکلیف میں تھے۔ بابا، بہت مارا ان سب نے مجھے، ٹارچر کیا، ذہنی طور پر میرے وجود کو جلا دیا، جانے کیا کیا کرتے تھے میرے ساتھ۔ میرا دماغ بھاری ہو جاتا تھا، میں کچھ نہیں بول پاتی تھی، مگر ہر زخم مجھے محسوس ہوتا تھا، تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر ان سب کو ترس نہیں آیا مجھ پر۔ میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا جو مجھے اجاڑ دیا ان سب نے مل کر؟ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی بابا، ابتہاج کو معاف نہیں کروں گی میں، وہ قاتل ہے میرے بچے کا، اس نے مار دیا۔ ماہ کا دکھ، اس کے کہے الفاظ دلاور شاہ اس کے دکھ میں نڈھال سے ہو گئے تھے۔ ابتہاج کا سنتے ہی ان کا غصہ بے حد بڑھا تھا۔ یہ تو اچھا ہی ہوا تھا کہ آج وہ زبردستی ہی صحیح اپنی بیٹی سے ملنے اس کے کمرے میں خود ہی آئے تھے، ورنہ وہ معصوم تو اس غم میں اکیلے ہی مر جاتی۔ چلو بیٹا، اب تم یہاں نہیں رہو گی، چلو میرے ساتھ۔
میں اپنی بیٹی کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ مہا کو تھامتے وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تو مہا پل بھر کو خاموش سی رہ گئی۔ بابا کچھ نہیں، میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، تم چل رہی ہو بس میرے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے میری بچی اذیتیں سہے تو مجھ پر لعنت ہے، چلو اپنے گھر چلو بیٹا۔ مہا ان کی آنکھوں میں چھلکتے مان کو دیکھتے خود بھی خاموش سی ہو گئی۔ دلاور شاہ اسے ساتھ لگائے باہر نکلے تھے۔ کاشان آپ بتاتے کیوں نہیں کس کا فون تھا، کیا ہوا ہے؟ ابتہاج کو صبا بیگم ان کے فق چہرے کو دیکھتی گھبرا سی گئی تھی۔ انہوں نے جھنجھوڑتے کاشان صاحب سے ابتہاج کی بابت پوچھا۔ مہا اور دلاور شاہ جو نیچے آ رہے تھے وہ دونوں بھی ابتہاج کے نام پر چونک گئے۔ ہاسپٹل سے فون تھا، ابتہاج کا ایکسیڈنٹ۔ اپنے حصار سے اسے نکلتا دیکھ سالم نے اوں ہاں کرتے اسے گھورتے دیکھ دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ صنم بے ترتیب سے بکھرے حلیے میں غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس ضدی شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی رات بھر کی جنون خیزیاں، اس کی قربت، اس کی بے باکی اس کی صنم کی جان پر بنائی تھی۔ سالے چھوڑے مجھے! مقابل کی مغرور کھڑی ناک کو گھورتے وہ غصے سے بیزار لہجے میں اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے بھاری ہاتھ کو ہٹانے لگی۔ سہلے نے اب کی بار اپنی دونوں آنکھیں کھولے صنم کے سرخ چہرے، نچلے ہونٹ کو بغور دیکھا تھا جو اس کی شدتوں کی وجہ سے کافی زخمی ہوا پڑا تھا۔ صنم کا ناراض چہرہ اس کے جذبات کو مزید دہکانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صالح خان تمہارے یا پھر کسی اور کے کہنے پر تمہیں چھوڑے گا؟ اس کے چہرے پر ایک جتاتی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی جس سے دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی صنم ٹھٹک سی گئی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ صنم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو کھینچتے اسے اپنے تکیے پر گرائے ہاتھ اس کے دائیں جانب رکھتے جھکتے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ صنم اس کے بگڑے جذبات کی آنچ دیتی نظروں سے گھبرائی، خوف سے اس کے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی جو اس کے ماتھے سے ہوتے اس کے ناک پر ٹھہری تھی۔ صنم کا سانس سینے میں الجھا جب سالے کی انگلی اس کے ناک سے ہوتے اس کے سرخ ہوتے خوبصورت ہونٹوں پر آ رکی۔ صنم نے خود سے آنکھیں میچتے گہرے سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ سالے اس کی بے باک انگلی کو سرکتے اپنی گردن سے نیچے جاتے دیکھ صنم نے ایک دم سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں لو دیتے جذبات جھلک رہے تھے۔ کل رات برداشت کر لیا میں نے جانم، مگر آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ابھی تم صالح خان کو صرف 1% جان پائی ہو۔ جب 99% تمہارے سامنے کھلا تو سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ وہ بھاری سرد آواز میں کہتے اپنے بارے میں گہرائی سے صنم کو بتانے لگا۔ صنم نے غصے پہ قابو کرتے بے بسی سے اسے دیکھا تو اس کی چھوٹی سی ناک کے پھولتے نتنوں کو دیکھ صالح کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ اس نے شدت سے جھکتے اپنے ہونٹ اس کے ناک پر رکھے تو صنم کا سانس پھول سا گیا۔ اپنے صالح کی قربت میں یہ بھیگی مدہوش کرتی خوبصورت رات مبارک ہو جانم۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس نے جھکتے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی تو صنم کا چہرہ اس کے معنی خیز بے باک سرگوشی پہ شرم سے دہکتا انگارہ بن گیا۔ سالے پلیز پیچھے ہٹے، مجھے فریش ہونے دیں۔ اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے دباؤ بڑھاتے اسے پیچھے کرتے اٹھنے لگی کہ مان اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ کے کالر کو پیچھے سے کھینچتے سالے نے جھٹکے سے اسے ایک دم دوبارہ خود پر گرایا۔ صنم نے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھا مگر سالے مسکراتے اس کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لیتے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ فریش ہو جاؤ جانم، آج تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ سالے نے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے گہرے لہجے میں کہا، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، ہاتھ چھوڑے میرا۔ سالے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے وہ روٹھے ہوئے سے لہجے میں بولی تو سالے نے گردن گھمائے صنم کے پھولے ناراضگی سموئے چہرے کو دیکھا۔ پہلے چل کر دیکھ تو لو، اس کے بعد ناراضگی جتا لینا۔ سالے نے کھینچتے اسے قریب تر کیا اور ساتھ لگائے اپنے حصار میں لیتے وہ جلتا ایک پرانے سے بوسیدہ گھر کے سامنے آ رکا۔ یہ کس کا گھر ہے سالے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صنم اس عجیب سے بوسیدہ در و دیوار کو دیکھتے سالے کے بازو کو مضبوطی سے تھامے پوچھنے لگی تو صالح نے سر جھکائے اس کی جانب دیکھا۔ اندر چلو پھر بتاتا ہوں۔ صالح اس کے گرد اپنے بازو کو پھیلائے اسے اپنے حصار میں لیا تو صنم نے سہمی نظروں سے اسے دیکھتے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں اندر آئے تو باہر سے کھنڈر دکھنے والا گھر اندر سے بالکل صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ 2 کمروں اور کچن پر موجود وہ گھر کافی آرام دہ اور خوبصورت لگا صنم کو، جیسے یہاں کوئی بہت ہی پیاری محبت بھری فیملی بسی ہو۔ کبھی ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ صنم کے ہاتھ کو پکڑتے وہ اسے لیے ایک کمرے میں گیا تھا۔ اسے پہچانتی ہو؟ صالح نے اس کا ہاتھ چھوڑتے سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر کی جانب اشارہ کیا جہاں ایک عورت اور ایک جوان آدمی کافی خوش کھڑے تھے۔ صنم کے ماتھے پر بل اور آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے صالح کو دیکھے گئی جو اسے ہی یہ تمہاری ماما ہے صنم، اور یہ جو تصویر میں آدمی ہے وہ میرا باپ ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات کو دیکھتے
وہ عجیب سے لہجے میں کہتے ہنسا تو صنم نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔ تمہاری ماما نے پہلی شادی ان سے کی تھی، میرے بابا سے، اور اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ میری ماما اسی صدمے میں مجھے اکیلا چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کی موت کی وجہ سے میرا باپ اور تمہاری ماں تھے۔ صنم کہتے وقت صالح کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہونے لگیں۔ وہ بمشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ صنم نے ڈرتے اس حقیقت کے آشکار ہونے پر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ میرے بابا میرے بابا ماما کے جانے کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ میں پورا پورا دن اکیلا بھوکا بیٹھا رہتا۔ محلے کے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے، کئی باتیں سناتے کہ ہمارے سر پر عذاب چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، مگر پھر جب بابا بھی چلے گئے تو مجھے یتیم خانے میں دے دیا گیا۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کے جیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ ساری تکلیفیں اب کچھ بھی نہیں لگتی مجھے۔ یہ ہے تمہارے صالح کا ماضی۔ بہت سی خواہشوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی مار دیا تھا اپنے دل میں، تب جا کر ایک مضبوط انسان بنا ہوں میں۔ صنم کی آنکھوں میں اس کی تکلیفوں کا سنتے ہی شرمندگی اور نہ جانے دکھ کے کتنے آنسو آئے تھے۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ میں ہوں اور یہ ماما ہے۔ میں ہر رات ان کو تنگ کرتا تھا اور پھر وہ ہر روز میرے سر کی مالش کیا کرتی تھی۔ میں اسکول سے پیسے بچا کر ان کے لیے اور اپنے لیے چیزیں لاتا تھا۔ وہ ناراض بھی ہوتی تھی مگر پھر خوشی سے کھا بھی لیتی تھی۔ میں اپنا ہر دکھ، ہر غم ان سے شیئر کرتا تھا، اپنی ہر بات ان کو بتاتا تھا۔ وہ میرے لیے ماں کم اور دوست زیادہ تھی، مگر ان کے جانے کے بعد کوئی نہیں ملا ایسا جسے میری فکر ہو، جس نے میرا انتظار کرتے کھانا نہ کھایا ہو۔ اب احساس ہو چکا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ مجھے رب نے زیادہ رشتے نہیں دیے، مگر ہر رشتے کی محبت میری ماں میں سمیٹ کر میرے دامن میں ڈال دی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں وہ بستی ہیں، جیسے میرے اندر بستی ہیں۔ میں روز آتا ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، ہر چیز کو سمیٹتا ہوں، جیسے اپنی ماں کو خود میں سمیٹ رہا ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے مڑا تو صنم نے شرمندگی سے اپنی نم آنسوؤں سے جھلکتی نظریں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دیں صالح، آئی ایم سوری۔ میری ماما کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا، اس سب کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری۔ آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کچھ برا نہیں کہوں گی۔ مجھے یقین ہے آپ سب سے اچھے ہیں۔ خود سے چلتے اس کے قریب جاتے، وہ ہاتھ پھیلائے ذرا سی اونچی ہوتے، اپنے دونوں ہاتھ مقابل کی گردن کے گرد حائل کیے، اس کے سینے سے لگی تو صالحہ کی دھڑکنیں تیز تر ہونے لگیں۔ اس نے چہرے پر ایک آسودگی بھری مسکان لیے اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار بنائے خود سے قریب تر کیا۔ ابتہاج۔ وہ سارا کام نپٹاتی رات کو کافی دیر سے کمرے میں آئی، مگر کمرے میں موجود تاریکی اور ابتہاج کو نہ باتیں وہاں حیران ہوتی اسے پکارنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اوپر ہی آیا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ ابتہاج، آپ ہو نا یہاں؟ ماں نے سوئچ کی جانب جاتے ابتہاج کو پکارا تھا کہ اچانک سے کسی نے کھینچتے اسے اپنے قریب تر کیا۔ بے ساختہ ہی ماں کی چیخ نکلی تھی۔ ابتہاج نے اپنی بھاری انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش کروایا تو ماں کا سانس جو خوف سے پھول رہا تھا وہ ایک دم سے پرسکون ہوئی اور گہرے سانس لیتے ابتہاج سے دور ہونے لگی کہ ابتہاج نے اس کی کمر کے گرد دباؤ بڑھاتے اسے دوبارہ سے اپنے قریب تر کیا تھا۔ ابتہاج، کیا ہے؟ چھوڑیں بھی۔ کمرے کے تاریک معنی خیز ماحول پہ چھائی مہکتی فضا میں ماں کی دبی دبی سی آواز گونجی تو ابتہاج کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ چھوڑنے کو تھوڑی ہی تھاما ہے ڈارلنگ۔ ماں کی گردن پر سلگتے لب رکھتے وہ معنی خیز گمبھیر آنچ دیتے لہجے میں بولا تو ماں کا روم روم لرز اٹھا۔ میری زندگی کے ہر موڑ پر تم میرے ساتھ رہی ہو ماں، تمہیں ڈانٹا بھی، دھتکارا بھی، مگر تم نے ایک صابر بیوی کی طرح ہمیشہ مجھے تھامے رکھا، میرا ساتھ دیا، اپنی محبت سے مجھے جیت لیا، اور آج میں جس مقام پر ہوں وہ صرف اور صرف تمہاری ہی وجہ سے ہوئی۔ ایک چھوٹا سرپرائز میری جان کے لیے۔ وہاں کے چہرے کے نقوش کو بے خودی سے چھوتے ابتہاج نے اپنے لفظوں میں سکون پروتے اسے تھمایا تھا۔ ابتہاج اس کے لبوں کو ہلکے سے چھوتے پیچھے ہوا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ماں کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیڈ کو پھولوں سے بہت ہی زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ماں کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرانگی سے ابتہاج کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں ماں کے وجود پر رکھی تھی۔ ابتہاج، یقین کرنا مشکل تھا آخر یہ سب کیسے اور کب کیا ابتہاج نے؟ ماں نے آنکھوں میں چمک لیے مڑتے ابتہاج کو دیکھا
جو بلیک تھری پیس میں حد درجہ شاندار لگ رہا تھا۔ اتحاد نے اس کے قریب جاتے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور اسے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہاں تو بس ساکن بت بنی ابتہاج کو دیکھ رہی تھی، جس کی سحر انگیز شخصیت اس کا بدلاؤ ماہا کو مدبوط کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی جان کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو۔ تم میرے لیے خود کو پور پور سجاؤ اور میں تمہارے اس نازک سے وجود کو اپنے لبوں سے چھوتے معتبر کروں۔ تمہیں اس دنیا سے دور اپنی دنیا میں لے جاؤں۔ ماہا کی تھوڑی کو اونچا کیے ابتہاج نے لب اس کی تھوڑی پر رکھے تو ماہا کی پلکیں شرم سے لرزنے لگیں۔ اتحاد نے اسے کندھوں سے تھامے رخ اس کا ڈریسنگ کی جانب کیا تو ماہا نے دھیرے سے نظر اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں سامنے ایک بے حد خوبصورت سا سرخ رنگ کا لہنگا خوبصورتی سے ہینگ کیا گیا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں حیرت ستائش کی چمک ابھرنے لگی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے ڈریس پہن کر اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، اس کے بعد آج کی ساری نائٹ صرف اور صرف میری ہوگی۔ آج ہماری فرسٹ نائٹ ہوگی ڈارلنگ، اور میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ماہا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ معنی خیزی سے بولتا اسی پل بھر میں شرم سے انگارہ کر گیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، ذرا جلدی کرنا۔ ماہا کے سر پر لب رکھتے ہوئے اس کے لرزتے وجود کو چھوڑتے جلدی سے باہر نکلا۔ ماہا کتنے ہی پل اس کے جانے کے بعد اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ یہ سب یقین کر پانا ناممکن تھا کہ وہ آج ایک بار پھر سے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دلہن بن رہی تھی۔ ماہا نے مدھم سی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دھیمے قدموں سے چلتے اس خوبصورت لہنگے کو چھوا۔ ماہا ابتہاج بے صبری سے جب سے چکر کاٹتے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو نہ جانے کیا اندر بند ہوئی کیا کر رہی تھی۔ ابتہاج کو تو سانس ہی پھولا ہوا تھا، وہ بے صبری سے ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا ابتہاج چلتے 2 قدم اس کے قریب پہنچتے بے چینی سے دروازہ نوک کر رہا تھا۔ ماہا اچانک جھکتے دروازے پر وہ جو بے صبری سے اسے پکار رہا تھا۔ ابتہاج کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی بے یقینی حیرت اور ستائش کے بے شمار جگنوں جگمگا اٹھے۔ ریڈ کلر کے خوبصورت سے لہنگا جس کا دوپٹہ فل گولڈن کلر کا تھا، دوپٹے کے چاروں جانب کناروں پر خوبصورت سی سرخ رنگ کی لیس لگی ہوئی تھی۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے دوپٹے کو سینٹر سے چوڑیے کے اوپر سیٹ کیے، آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل لگائے، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ ابتہاج کے دل کی دنیا تہوبالا کر گئی۔ ماہا اس کی خاموشی محسوس کیے اچانک سے نظریں اٹھائے ابتہاج کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک، ایک مدہوشی خمار سا تھا جو اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج کے بھاری قدموں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ماہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ دہکتے گالوں سے شرم و حیا سے لبریز ابتہاج کو اپنے معصوم حسن میں قید کر گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری معصوم سی بیوی اس قدر گھائل کر سکتی ہے۔ ماہا کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لے جاتے ابتہاج نے جھکتے اس کی گردن کے قریب ناک لے جاتے اس کی خوشبو میں خود کو اتارا تھا۔ ماہا کا وجود لرز اٹھا۔ مس ماہا ابتہاج گردیزی، کیا آپ کو ابتہاج گردیزی بعوض پوری عمر کا ساتھ کے قبول ہے؟ ابتہاج اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ ماہا نے نظریں جھکائے کنفیوز سی ہوئی۔ ابتہاج نے اپنی انگلی اس کے بھاری جھمکے پر پھیرتے معنی خیزی سے پوچھا تو ماہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہرائی۔ وہ نظریں اٹھائے ابتہاج کو دیکھنے لگی، جو وارفتگی سے اس کی آنکھوں میں اس کے کہے لفظوں کی سچائی جھلک رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کے چہرے کو دیکھتے محبت سے بولی تو ابتہاج نے کھینچتے اسے اپنے سے لگایا۔ وہاں اس نے تیزی سے دھڑکتی ابتہاج کی دھڑکنوں کو سنا۔ اس کا دل بے ترتیب سا ہونے لگا۔ ابتہاج کے ہاتھ اس کے سر پر رکھے بھاری دوپٹے کو اتارتے ایک جانب بہکا تو ماہا لرزتے اس کے ساتھ آ لگی۔ ابتہاج نے لب اس کے سر پر رکھتے اس کی پیٹھ تھپکتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ بی بریو ماہا، آج کی رات تمہیں واقعی بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ ابتہاج نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کیے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے تو ماہا نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بھینچتے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کی۔ ابتہاج نے کوٹ اتارتے ایک جانب پھینکا تھا اور ہاتھ سے وہ مسکراتے ہوئے ماہا کو دیکھنے لگا، جس کے کپ کپاتے لب اسے مزید بے خود کر رہے تھے۔ تبھی وہ شرٹ ایک جانب پھینکتے ہاتھ تکیے کے نیچے لے گیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں یہ سرکتے لمحات مزید پرفسون ماحول برپا کرنے لگے کہ ابتہاج نے اچانک سے ہاتھ میں پکڑے اس گلاب کی پتیوں کو اتارتے ماہا کے چہرے پر پھینکا تو ماہا نے بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچا۔ ابتہاج ہاتھ تکیے پر ماہا کے دائیں بائیں رکھے اس کے چہرے پر جھکے
ان پتیوں کو چنتے اس کے چہرے کو اپنے دہکتے لبوں سے چھوتے مزید بے خود ہونے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف کوئی غم نہیں دوں گا، ہر وہ دکھ جس کی آنچ بھی تم پر پڑے اسے جڑ سے اکھاڑ کر دور کر دوں گا۔ ابتہاج نے اس کے کانوں میں چمکتے ان بھاری جھنکوں کو اتارتے اپنے لب اس کے کان پر رکھے۔ ابتہاج نے مدہوشی سے اس کے لبوں کو دیکھا جو اسے جب سے مدہوش کر رہے تھے، تبھی اس نے ہاتھ سے ان گلاب کی پتیوں کو اٹھائے اس کے لبوں پر رکھا۔ وہاں کا سانس بھاری ہونے لگا۔ ابتہاج کی شدت، اس کا جنون اسے پل بھر میں ہی لرزا گیا تھا۔ وہ تو اتنی شدتوں کو سہنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی خود میں۔ تبھی اپنے لبوں پر مقابل کی شدت بھری دہکتی گرفت محسوس کر کے مہک کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی۔ ابتہاج اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے مزید بے خود سا ہونے لگا، مگر ہر گزرتا لمحہ مہک کی نازک سی جان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کا بے حد شکریہ۔ وہاں کے ہاتھوں میں اپنی بھاری انگلیاں الجھائے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کیے اس کے لبوں کو چھوتے اسے خود سے مزید قریب تر کر گیا کہ ماہ اپنی روح میں اترتی ابتہاج کی خوشبو اس کی شدتوں پر خود کو اس کے سپرد کیے اسے مزید بہکنے پر مجبور کر گئی۔ سالے ہم کہاں رہیں گے آج؟ صنم فکر مندی سے اس کے بازو کو تھامے پوچھ رہی تھی۔ سالے کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اب وہ خود سے تو بتانے سے رہا کہ گاڑی اس نے جان بوجھ کے خراب کی تھی کیونکہ آج وہ کچھ الگ ہی کرنے کے موڈ میں تھا۔ جانم فکر مت کرو، آج کی رات ہم یہیں پاس میرے دوست کا اپارٹمنٹ ہے تو کیا ہم اس میں رہیں گے؟ چلو شکر ہے کچھ تو رہنے کو ملا۔ صنم پتھروں سے گزرتے اس کی بات کاٹتے مسکراتے بولی تو سالے نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دراصل جانب وہ یہاں نہیں رکتا اور اپارٹمنٹ لاک ہوا ہے تو ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ سالے نے لب دانتوں تلے دبائے خود کو سراہا تھا، جانتا جو تھا اس کی معصوم سی جان اس کی چالاکی نہیں پکڑنے والی۔ تو پھر ہم کہاں سوئیں گے؟ صنم نے منہ پھلائے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی حالت کے زیر اثر اس کے موڈ سوئنگز تبدیل ہوتے رہتے تھے جنہیں وہ کافی محبت سے سنبھال بھی رہا تھا۔ ویسے تو میری ماں تمہاری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے اور میری فکر مت کرو، ہم انیکسی میں رہیں گے۔ اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے سالے نے جھکتے اسے نرمی سے بازوؤں میں بھرا تو صنم نے سر اس کے سینے سے ٹکایا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سالے کے گھر رہے تھے اور واپسی پر ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی، اوپر سے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے صنم کافی پریشان بھی تھی۔ چلو جانم تم آرام کرو، میں ذرا آپ کے بھائی جو کو کال کر کے بتاؤں کہ ہم پہنچ آئے ہیں۔ صنم کو اندر لے جاتے چارپائی پر لٹاتے وہ اس کی بند آنکھوں کو چھوتے محبت سے بولا، ہاں سن یار میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر، اب کل تک اپنی شکل مت دکھانا مجھے، ہم یہیں رینیکسی میں رات گزار لیں گے۔ سالے نے جلدی سے اسے بتاتے کے ساتھ ہی کال کٹ کی تھی، جبکہ حسن جو اسے بتا رہا تھا کہ انیکسی میں تو ڈرنک تھی، اس کی سننے سے پہلے ہی سالے کال کٹ کرتے اندر جاتا موبائل آف کر گیا۔ صنم، سالے جو سوچ رہا تھا کہ میڈم سوئی ہوں گی اب اسے یوں ناچتا دیکھ وہ حیرت زدہ سا منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو بنا دوپٹے کے کھلے بالوں میں اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت عجیب سے اسٹیپ لیتے ہنستی ہوئی سالے کو مزید مدہوش کرنے لگی۔ صنم کیا ہوا ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کے قریب جاتے سالے نے اسے تھامنا چاہا جو بری طرح سے ہنستی اپنے دونوں ہاتھ سالے کی گردن میں لپٹائے اس کے گال پر بوسہ دیتی اسے ساکت کر گئی۔ سالے کا گال اس کے لمس پر دہکنے لگا، وہ تیزی سے دھڑکتے دل سے اس دلربا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ سالے آؤ ڈانس کریں۔ اپنا ایک ہاتھ سالے کی کمر پر رکھتے وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو کندھے پر دھرے عجیب سے فرمائشی لہجے میں بولی کہ سالے نے اس کی لڑکھڑاتی زبان اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ صنم کیا کھایا ہے تم نے ابھی؟ وہ مشکوک سا ہوتے پوچھنے لگا، اسے شک تھا کہ شاید اس نے ڈرنک کی ہے، تبھی وہ اس کے لبوں کے قریب جھکنے لگا مگر صنم تیزی سے سر پیچھے لے گئی۔ سالے بار بار کوشش کرتے اب چڑھتے خود سے پوچھنے لگا، میں نے تو کچھ نہیں کھایا، بس راستے میں وہ تم نے کس کیا تھا اور کچھ نہیں کھایا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی اس انداز میں بولی کہ سالے ساکت سا کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور صنم نے کچھ نہ کچھ غلط کھایا تھا۔ اچھا تو پھر کچھ پیا ہے تم نے؟ صنم اس کی کمر کے گرد اپنا نازک ہاتھ لپیٹتے اسے گھماتے سٹیپس لے رہی تھی۔ سالے کو اپنی حالت پر ہنسی تو بہت آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ میں نے وہ کولڈ ڈرنک پی تھی، بہت ٹیسٹی تھی، پہلے کڑوی لگی مگر پھر ایسا ٹیسٹ آیا کہ آدھی بوتل تھی میں نے اکیلی ہی پی لی۔ سوری تم ناراض ہو؟ چلو کچھ نہیں ہوتا، اگلی بار تھوڑی زیادہ لانا، ایک گلاس تم کو بھی دے دوں گی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں اس کی انگلی پکڑے اسے گھمانے لگی
مگر وہ لمبا چوڑا مرد کہاں اس کے ہلانے سے ہلنے والا تھا۔ صالح نے گردن گھمائے میز کی جانب دیکھا جہاں پر خالی بوتل پڑی تھی۔ وہ سمجھتے سر نفی میں ہلا گیا۔ چلو صنم سو جاتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے صالح نے اسے ساتھ لے جانے لگا مگر وہ فوراً سے پیچھے ہوتے اسے گھورنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ جی چاہتے اسے دیکھنے لگا جو فل نشے میں ٹل تھی۔ مجھے بچہ مت سمجھو، میں جانتی ہوں تم مجھے بہانے سے لے کر جا رہے ہو۔ وہ انگلی اٹھائے اسے مشکوک سی گھورتے بولی تو صالح نے اس کے دبنگ انداز کو، اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھا اپنی گردن جھکا گیا۔ کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب جانے لگا کہ صنم پیچھے کو ہوتے فاصلہ بنا گئی۔ صالح نے اسے اپنی جانب کھینچتے اسے گود میں بھرا۔ تم بہت زیادہ والے گندے ہو، تم کس کرو گے مجھے یہاں پر؟ وہ مسلسل اپنی سرخ نظروں سے اسے گھورتے بڑبڑا رہی تھی۔ صالح کی آنکھوں میں اس کے لبوں کو دیکھتے خمار سا چھا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور پھر تم یہاں بھی؟ صالح نے اسے بٹ پر لٹایا تو صنم نے ہاتھ اپنی اشارت پر رکھتے اسے جگہ بتائی تو صالح کا دل چاہا اسے خود میں چھپا دے کہیں۔ یہ معصوم سی لڑکی جب اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر تمہیں یہ، اگر تم ہی بتا دو کہ تو مجھے پریکٹیکل کرنے میں کیسے سکون آئے گا؟ صالح نے انگوٹھے سے اسے خاموش کرواتے اس کے نچلے لب کو سہلاتے کہا تو صنم نے اسے گھورتے دیکھا۔ صالح اس کی نظروں کو خود پر پاتے ایک دم سے جھکتے اس کی گلابی لبوں کو قید کر گیا کہ صنم خاموشی سے خود میں اترتی صالح کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ صالح نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لے جاتے اسے خود سے لگایا تو صنم نے اپنے دونوں ہاتھ مقابل کی گردن میں حائل کی اسے مکمل اجازت دی تھی۔ صالح کسی بادل کی طرح اس پر چھایا اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا۔ ابتہاج اور مہار دلاور شاہ اور صبا بیگم کے گھر آئے تھے۔ ابتہاج کی کامیابی پر انہوں نے کافی محبت سے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ تبھی مہار اور ابتہاج آج رات کے وقت شاہ ہاؤس میں موجود تھے۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ابتہاج کھانے کے دوران خوشگوار ماحول میں دلاور شاہ نے ابتہاج کو مخاطب کیا تو مہار نے سر اٹھائے اپنے ساتھ بیٹھے ابتہاج کو دیکھا جو وائٹ ٹی شرٹ پہنے سلیقے سے نکسک سا تیار، وہ کافی جاذب نظر لگا اسے۔ پاپا اور ماما جا رہے ہیں عمرے پر اس ہفتے، تو جب تک وہ واپس آئیں گے دونوں کمپنیز سنبھالوں گا اور اس کے بعد میرا ارادہ کچھ الگ اور بہت بڑا کرنے کا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص روبدار آواز میں وہ سنجیدگی سے بولتا دلاور شاہ کو کافی متاثر کر گیا۔ جو تھوڑی بہت خلش تھی اب ماں کو خوش دیکھ کر وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بس کیجیے آپ دونوں، کھانا تو خاموشی سے کھائیں۔ منیبا بیگم مسلسل ان دونوں کی گفتگو سے جی چاہتے ٹوکا تو دلاور صاحب کہہ کر لگا اٹھے، اب ہم بزنس کے بندے ہیں تو اسی متعلق بات کریں گے نا بیگم؟ دلاور صاحب نے مسکراتے خوشگوار لہجے میں کہا تھا، کیا بات ہے، فیملی ڈنر چل رہا ہے اور وہ بھی ہمارے بغیر؟ صالح کی اونچی آواز پر ابتہاج سمیت سبھی نکتے پیچھے دیکھنے لگے جہاں وہ صنم کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ایک روپ سے چلتا ان کے قریب آیا تو سبھی اپنی جگہوں سے اٹھتے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ صنم تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک ملنے کے بعد تم کس منہ سے یہاں واپس آئی ہو؟ نکلو ابھی کہ ابھی نکلو میرے گھر سے۔ منیبا بیگم صنم کو دیکھتے ہی غصے سے بولی تو صنم نے پانی بھری نم آنکھوں سے دلاور شاہ کو اور پھر ماں کو دیکھا جو دونوں بت بن کے کھڑے تھے۔ ساسو ماں ذرا بریک پر پاؤں رکھیں اور میری بیوی کو بھی بولنے کا موقع دیں۔ صالح صبا بیگم کو یوں غصے میں دیکھ ایک مہر اپنی سسر اور ایک ابتہاج پر ڈالتے بیچ بچاؤ کرنے کو آگے بڑھا تو ابتہاج نے ہاتھ سینے پر لپیٹتے اسے سر تا پاؤں گھورا۔ صنم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے صالح نے اسے بولنے کا کہا تو وہ سہمی نظروں سے سر ہلاتی آگے بڑھی تھی، میں جانتی ہوں ماما بابا، میری خطا کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے آپ دونوں کا مان توڑا ہے تو میں خود بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس نے میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ اس کی دی ہر روز کی تکلیفیں اذیتیں مجھے خود ہی میں کئی بار مارتی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا ہے تو بدلے میں دنیا جہان کی ساری رسوائی میرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ میں نے کفران نعمت کیا تو خدا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اپنے والدین کی عزتوں کو روندا تو بدلے میں اس زمانے نے مجھے بازارو عورت کہتے میری عزت نفس کو کچل ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، گزرے وقت کی تلخیاں اس کے چہرے اور لفظوں پر صاف عیاں ہو رہی تھی۔ بس اس اذیت سے گزری تھی اس کا اندازہ تک نہیں تھا اس کے والدین کو۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا بھاگی ہے تو خوش ہوگی، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ نازک پلی وہ لاڈلی زمانے کی ٹھوکریں سہ چکی تھی کہ اب اسے جس خوبصورتی پر ناز تھا اسی خوبصورتی پر وہ خدا کی شکر گزار ہوا کرتی تھی کہ اس کے رب نے اسے
اس نعمت سے نوازا وہ جانتی تھی چہرے کی نہیں بلکہ دل کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے۔ ماں میری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے اس خوبصورتی کے غرور میں اپنے لہو اپنی بہن کو بھی اذیت دی۔ میں بہت بری ہوں مگر پلیز آپ لوگ ایک بار مجھے معاف کر دیں، اپنی غلطیوں کی ایک بہت طویل سزا جھیل چکی ہوں میں، مگر اب اور نہیں جھیل سکتی۔ جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ پلیز ماما بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اذیت سے روتے ان کے قدموں میں گر پڑی تھی کہ اس کی حالت کے زیر اثر سالے نے بے چینی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے سہارا دیا۔ صنم اٹھو میری جان، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اگر اس طرح سے رہو گی تو بچے پر برا اثر پڑے گا۔ وہ فکر مندی سے ذرا اونچی آواز میں بولا۔ منیبا بیگم اور ماں تو متفکر سی ہوتی صنم کو دیکھنے لگی۔ صنم خاموش ہو جاؤ، میں نے معاف کیا تمہیں، منیبا بیگم نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگاتے دلاسا دیا۔ تو صنم نے سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس کیا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میری بہن ہو، مجھے آج بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنی پہلے تھی۔ وہاں نے بھی اسے ساتھ لگائے محبت سے کہا تو ابتہاج نے گہری نظروں سے اپنی معصوم سی جان کو دیکھا۔ بابا، وہ سب سے ملتی دلاور شاہ کے قریب جاتے انہیں پکارنے لگی مگر دلاور شاہ بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ صنم ان کی ناراضگی پر اداس سی ہو گئی تو منیبا بیگم نے اسے تسلی کرائی کہ وہ جلد ہی اسے معاف کر دیں گے۔ صنم نے مسکراتی نظروں سے اپنے ہمسفر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صنم کے لیے محبت فکر کے ہزاروں رنگ بھرے تھے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سالے جو چوری چھپے بالکونی کے راستے اوپر آیا تھا وہاں پہلے سے ہی ابتہاج کو کھڑا دیکھ وہ حیرانگی سے اس کے قریب جاتے پوچھنے لگا۔ تو ابتہاج نے ایبرو اچکاتے سالے کو مڑتے دیکھا۔ جو کچھ تو کر رہا ہے وہی سب کر رہا ہوں میں بھی۔ ابتہاج نے کندھے اچکاتے اطمینان سے جواب دیا تو سالے نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے بند کھڑکی کو دیکھا۔ صنم اور ماں آج دونوں ہی اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے ہمراہ اپنے پرانے کمرے میں اپنی یادوں کو یاد کرتے اکٹھی سونے والی تھی اور یہاں ان دونوں کا حال برا ہوا پڑا تھا۔ ابتہاج کا تو سانس ہی ماں کی دوری کا سوچتے اٹکا جا رہا تھا، بھلا وہ پوری رات کیسے گزارتا، اور سالے کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ ہماری ظالم بیویوں کو ایک ذرا بھی اپنے شوہروں کی قدر نہیں، یہاں ان سے دوری ہماری جان نکال رہی ہے اور وہ دونوں اندر بیٹھی کہکے لگا رہی ہیں۔ کمرے سے آتی ان دونوں کے کہکوں کی آواز سنتے سالے نے جلے دل سے بولا تو ابتہاج نے بھی تائید کرتے سر کو زور و شور سے ہاں میں ہلایا۔ اگر انہیں ہماری فکر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی تو کیا ہوا، ہم تو جا ہی سکتے ہیں نا ان کے پاس۔ سالے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ابتہاج نے معنی خیز لہجے میں کہتے آنکھ دبائی تو سالے نے بمشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔